Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, welcome to Study Time for All. I am your tutor Adnan Ghani Bhatt. Introduction to Sociology SOC 101 यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का सिलेबस, इसकी पहली वीडियो की इब्तदा करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। तो इसके पहले आपको तारुफ करवा दें इस बुक का कि इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी SOC 101 वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान का ये सिलेबस। इसके जो टोटल लेसन हैं वो हैं 45। तो अभी हम जो पहला लेसन है लेसन नंबर 1 द ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी, उससे आगाज़ करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल स्टडी टाइम फॉर ऑल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आगाज़ करते हैं अपनी पहली वीडियो का लेसन नंबर 1 द ओरिजिन्स ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का ओरिजिन, सोशियोलॉजी की इब्तदा। सोशियोलॉजी लफ्ज़ जो है ये सोसाइटी से है, तो ये मुआशरे के हवाले से जो इल्म है इसको सोशियोलॉजी कहते हैं। और ओरिजिन कहते हैं इब्तदा को, आगाज़ को, माहज़ को, कोई चीज़ कहाँ से निकली। तो सोशियोलॉजी की इब्तदा, सोशियोलॉजी का आगाज़। लेसन ओवरव्यू। अगस्ट कॉमेट, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, एमिल डर्कहीम, मैक्स वेबर, द फील्ड्स ऑफ सोशियोलॉजी, इन सारी चीज़ों को हम इस लेसन के अंदर कवर करेंगे। तो आगाज़ करते हैं। सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन सोशल लाइफ, ग्रुप्स एंड सोसाइटीज़। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है, साइंसी अंदाज में पढ़ने का एक तरीका है। ह्यूमन सोशल लाइफ को, इंसानी मुआशरती ज़िंदगी को, मुख्तलिफ़ ग्रोहों को और मुख्तलिफ़ मुआशरों को जब हम साइंटिफिक अंदाज में पढ़ेंगे तो इसको हम कहते हैं सोशियोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, मेरा तरीक़ाकार इस तरह से है कि मैं ट्रांसलेट करूँगा और साथ साथ जो अहम पॉइंट है उनकी वजाहत करता जाऊँगा। देयर वाज नो सोशियोलॉजी एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन बिफोर द एडवेंट ऑफ 19th सेंचुरी। 19वीं सदी की आमद से पहले सोशियोलॉजी के नाम का कोई नुमाया डिसिप्लिन, कोई नुमाया मजमून, कोई नुमाया शोबा मौजूद नहीं था। यानी सोशियोलॉजी जो आज एक डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन की हैसियत रखती है, एक अहम सब्जेक्ट की हैसियत रखती है और इसको यूनिवर्सिटी लेवल पे और कॉलेज लेवल पे पढ़ा जाता है। तो 19वीं सदी के आमद से पहले इसका कोई ऐसा मकाम, कोई ऐसा जिक्र नहीं था। एज ए डिस्टिंक्ट डिसिप्लिन इट इमर्ज्ड अबाउट द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी। तो ये एक नुमाया डिसिप्लिन के तौर पे ज़हूर में आई, इमर्ज हुई, सामने आई 19वीं सदी के वस्त में। व्हेन यूरोपियन सोशल ऑब्जर्वर्स बिगेन टू यूज़ साइंटिफिक मेथड्स टू टेस्ट देयर आइडियाज़। जब यूरोप के जो सोशल ऑब्जर्वर थे, मुआशरों का मुशाहदा करने वाले एक्सपर्ट्स थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को टेस्ट करने के लिए साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करने शुरू किए। यूरोप के जो सोशल ऑब्जर्वर थे, जो मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की स्टडी कर रहे थे, उन्होंने अपने आइडियाज़ को, अपने ख्यालात को साइंसी बुनियादों पे जब ऑब्ज़र्व करना शुरू किया, इस्तेमाल करना शुरू किया साइंसी बुनियादों पे अपने ख्यालात को, तो ये जो डिसिप्लिन था इसको नुमाया हैसियत हासिल होनी शुरू हुई। इट लुक्स दैट 3 फैक्टर्स लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजी। ऐसा दिखाई देता है कि 3 अवामल ऐसे हैं जो सोशियोलॉजी की डेवलपमेंट, सोशियोलॉजी की नशो नुमा का बायस बने। द फर्स्ट वाज द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो सबसे पहला जो था वो सनती इनकलाब था। इसको अपने बड़े गौर से समझना, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। बाय द मिड 19th सेंचुरी यूरोप वाज चेंजिंग फ्रॉम एग्रीकल्चर टू फैक्ट्री प्रोडक्शन। 19वीं सदी के वस्त में, यानी ये 1850, 1840 और 1850 का दौर बनता है। 19वीं सदी के वस्त में यूरोप खेती बाड़ी से, ज़राअत से, जो फैक्ट्री प्रोडक्शन थी, कारखानों की पैदावार थी, उसकी तरफ तब्दील हो रहा था। यानी एग्रीकल्चर से बिजनेस की तरफ बढ़ रहा था। देयर वाज द इमरजेंस ऑफ न्यू ऑक्यूपेशंस। तो इससे क्या हुआ कि पहले तो सिर्फ जो खेती बाड़ी के काम काज होते थे वही होते थे,
تو جب یہ چینج آ کے تو کارخانے لگنے شروع ہوئے تو مختلف قسم کی پیداوار جو تھی کارخانوں کے اندر ہونی شروع ہوئی تو دیر واز دی ایمرجنس آف نیو آکوپیشنز، نئے پیشے وجود میں آئے، نئے پیشوں کا ظہور ہوا، ایز ویل ایز نیو ایوینیوز آف امپلائمنٹ اوے فرام دی لینڈ، اور زمین سے ہٹ کے اس کے لیے ملازمت کے لیے نئے جو شعبے، نئے میدان تھے وہ بنے۔ میسز آف پیپل مائگریٹڈ ٹو سٹیز ان سرچ آف جابس، لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے ہجرت کی شہروں کی طرف نوکریوں کی تلاش کے لیے۔ پل اینڈ پش فیکٹرز ور انسٹرومنٹل ان سچ مائگریشنز، اور ایسی ہجرت کے لیے، ایسی نقل مکانی کے لیے، ایسی مائگریشن کے لیے پل اور پش کا جو فیکٹر ہے اس نے انسٹرومنٹ کا کردار ادا کیا۔ اب پل اور پش فیکٹر کیا ہوتا ہے کہ کوئی علاقہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ایسی فیسلٹیز آ جاتی ہیں، ایسی خوبیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے، اپنی طرف پل کرتا ہے، اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں وہاں پہ ایسے پرابلمز، ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کے جو عوام ہوتے ہیں وہ پش ہو کے وہاں سے دھکیل کے باہر کی طرف نکل جاتے ہیں، تو اس کو پل اینڈ پش فیکٹر کہتے ہیں۔ تو پل اینڈ پش فیکٹر جو تھا یہ بڑا انسٹرومنٹل رہا ایسی مائگریشنز میں۔ ان دا کنٹری سائڈ ڈیو ٹو دی نیچر آف ایگریکلچر سوسائٹی، دیہاتی علاقوں میں جو معاشرہ تھا وہ ایگریکلچر تھا، اس کی نیچر کھیتی باڑی کی تھی۔ دیر ور نو آکوپیشنز دیٹ کوڈ بی آلٹرنیٹیوز ٹو ایگریکلچر، تو وہاں پہ کوئی ایسے پیشے نہیں تھے جو ایگریکلچر کا آلٹرنیٹیو ہوتے، جو کھیتی باڑی کا، زراعت کا متبادل ہوتے، یعنی وہاں چوائس ہی نہیں تھی، لوگ جو تھے وہ صرف کھیتی باڑی کرتے تھے، اسی کے ساتھ وابستہ تھے۔ ہینس پیپل گاٹ پش ٹو لک فار نیو پلیسز، لہٰذا لوگ جو تھے ان علاقوں سے، دیہاتی علاقوں سے گاٹ پشٹ، وہاں سے نکلے، ٹو لک فار نیو پلیسز، نئی جگہوں کی تلاش میں، ویئر ایز دی اربن انڈسٹریل پلیسز ود نیو جاب اپرچونیٹیز پرووائڈیڈ اے پل ٹو دی سیم پاپولیشن، تو اسی آبادی کو جو اربن اور انڈسٹریل جگہیں تھیں جہاں پہ کارخانے موجود تھے، شہری علاقے تھے، وہاں پہ جو نئی جاب کی اپرچونیٹیز تھیں، وہاں پہ جو ملازمت کے نئے مواقع تھے، انہوں نے پل کا کام کیا، کھینچنے کا کام کیا اسی پاپولیشن کو، یعنی دیہات کے اندر کوئی الٹرنیٹیو جو تھا وہ نہیں تھا ان کے کھیتی باڑی کے علاوہ، ایگریکلچر کے علاوہ، تو وہاں سے وہ پش ہو گئے، اور شہروں کے اندر نئی سہولتیں، نئی فیسلٹیز اور نئی ملازمت کے مواقع موجود تھے، تو شہروں نے ان کو اپنی طرف پل کیا، اپنی طرف کھینچ لیا۔ ایٹ دا نیو پلیسز دیر واز انونیمٹی، کراؤڈنگ، فلد اینڈ پاورٹی۔ اب یہ لوگ دیہاتی تھے، دیہاتوں سے شہروں کی طرف موو ہوئے، تو انہیں سب سے پہلے تو شہروں کے اندر آ کے تو گمنامی جو تھی نا اس کا سامنا کرنا پڑا، کہ شہروں میں انہیں کوئی جانتا نہیں تھا، اپنے دیہات کے اندر ان کی ایک پہچان تھی، ان کی رشتہ داریاں تھیں، ان کی دوستیاں تھیں، لیکن جب وہ شہروں سے، دیہات سے ہٹ کے شہروں میں آئے تو انہیں انانیمٹی کا، گمنامی کا سامنا کرنا پڑا، کراؤڈنگ، بھیڑ کا سامنا کرنا پڑا، دیہات کے اندر بھیڑ نہیں تھی، فلد، گندگی کے ڈھیر ان کو نظر آئے، اینڈ پاورٹی، اور غربت بھی نظر آئی۔ ٹائز ٹو دی لینڈ ٹو دی جنریشنز دیٹ ہیڈ لیوڈ دیئر بیفور دیم، زمین کے ساتھ جو بانڈ تھا، جو ٹائز تھیں، جو جڑاؤ تھا، ٹو دی جنریشنز، نسلوں سے، دیٹ ہیڈ لیوڈ دیئر بیفور دیم، جو ان سے پہلے رہ رہی تھیں، یعنی یہ لوگ جو کہ دیہات سے جب انڈسٹریل ریولوشن آیا تو دیہات سے یہ شہروں کی طرف آئے، تو ان سے پہلے وہ کئی نسلوں سے جو دیہاتی علاقے میں رہ رہے تھے، تو ان کی زمین کے ساتھ جو ٹائز تھیں، زمین کے ساتھ جو تعلق تھا، جو ربط تھا، اینڈ ٹو دا ویز آف دیئر لائف ور ابرپٹلی بروکن، اور ان کا زندگی گزارنے کا طریقہ اور ان کے زمین کے ساتھ جو ٹائز تھیں، جو رشتہ تھا، یہ بری طرح سے ٹوٹ گیا۔ ایونچولی دا اربن لائف براٹ ریڈیکل چینجز ان دی لائفز آف دی پیپل، اور بالآخر جو شہری زندگی تھی یہ لوگوں کی زندگیوں میں انقلابی تبدیلیاں لے کر آئی، یعنی دیہاتی لوگ، ان کا رہن سہن، ان کا کھانا پینا، ان کا سٹائل ٹوٹل چینج تھا، لیکن شہروں میں آ کے ان کو بڑی تبدیلیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ دا سٹی گریٹڈ دیم ود اوریبل ورکنگ کنڈیشنز، شہر نے ان کا استقبال کیا انتہائی خوفناک قسم کی جو کام کے حالات تھے ان کے ساتھ۔ ویسے تو وہ کشش کے ساتھ آئے تھے کہ ان کے سہولیات ملیں گی، روپے پیسے ملیں گے، صحت کی سہولیات ملیں گی، جب وہ شہروں میں آئے تو شہروں نے ان کا استقبال کیا ایک خوفناک
کام کے حالات کے ساتھ. وہ خوفناک کام کی کنڈیشنز کیا تھیں؟ لو پے، کم معاوضہ، لانگ اینڈ ایگزاسٹنگ ورکنگ آورز، لمبے اور تھکا دینے والے کام کے گھنٹے، ڈینجرس ورک، خطرناک کام، فاؤل سموک، شدید قسم کے دھوئیں کا سامنا، اینڈ مچ نائز، اور مشینری کے شور شرابے کا سامنا. تو یہ چیزیں انہیں فیس کرنی پڑیں جن سے وہ دیہات میں بچے ہوئے تھے. ٹو سروائیو دا ویجریز آف لائف، زندگی کی ان فالتو چیزوں سے بچنے کے لیے families had to permit their children to work in these uncongenial conditions. To survive the vagaries of life, families had to permit their children to work in these uncongenial conditions. زندگی کی جو ضروریات تھیں ان کے لیے جو خاندان تھے ان کو اپنے بچوں کو اجازت دینی پڑی کہ ان غیر معمولی حالات میں جا کے بھی کام کریں. People in these industrial areas, cities developed new ideas about democracy and political rights. ان صنعتی شہروں کے اندر جو لوگ رہتے تھے ان کے اندر نئے جو تھے خیالات انہوں نے جنم لیا جمہوریت کے بارے میں اور سیاسی حقوق کے بارے میں، کیونکہ دیہات کے اندر نہ کوئی جمہوریت تھی نہ کوئی سیاسی حقوق تھے، بلکہ وہ ایک کنویں کے بیل کی طرح کی زندگی تھی. لیکن جہاں آ کے انہیں جمہوریت کا سبق بھی ملا اور اپنے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، سیاسی حقوق ہیں، ان کی آگاہی بھی ہوئی. They did not want to remain tied to their rulers. وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ بندھے رہیں. Therefore the ideas about individual liberty, individual rights to life, liberty and pursuit of happiness emerged. لہٰذا ان کے اندر مختلف خیالات نے جنم لیا جن میں انڈیویجول لبرٹی، انفرادی آزادی، انڈیویجول رائٹس ٹو لائف، زندگی کے انفرادی حقوق، لبرٹی آزادی، اینڈ پرسوٹ آف ہیپینس، اور خوشیاں حاصل کرنے کی ترغیب، ایمرجڈ، یہ خیالات ان کے اندر پیدا ہوئے، وچ ایکچولی لیڈ دی فاؤنڈیشن ٹو فیوچر پولیٹیکل ریولیوشن، جو در حقیقت مستقبل میں جو سیاسی انقلاب آنے والا تھا اس کی بنیاد یہاں پہ پڑ گئی. تو یہ پہلا فیکٹر جو تھا یہ آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا کہ جو سوشیالوجی جو مختلف معاشرے بنے تو ان کی بڑی وجہ جو تھی سب سے پہلے انڈسٹریل ریولوشن تھا کہ صنعتی انقلاب کی وجہ سے دیہاتی علاقے کے لوگ شہروں کے اندر آئے اور شہروں کے اندر آ کے جو زمین کے ساتھ ان کے روایات تھیں، جو ان کی ٹریڈیشنز تھیں وہ ٹوٹ گئیں، اور شہر کے جو اثرات اور شہر کی اچھائیاں اور جو خرابیاں تھیں ان دونوں نے ان کے اوپر اثرات ڈالے. ان کے اندر پولیٹیکل اویئرنیس آئی، ان کے اندر جو تھی ڈیموکریٹک جو چیزیں تھیں وہ ڈیولپ ہوئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو لو پے اور شہروں کے اندر جو رش تھا اور شہروں کے اندر جو غربت تھی اور مشکل قسم کے حالات تھے ان کا بھی سامنا کرنا پڑا. The second factor that stimulated the development of sociology was imperialism. دوسرا عامل جس نے سوشیالوجی کی جو بڑھوتری تھی اس کو تیز کیا، اس میں تحریک پیدا کی، وہ تھا امپیریلزم، سامراجیت. تو جو دوسرا فیکٹر تھا سوشیالوجی کی ڈیولپمنٹ میں، سوشیالوجی کے پھلنے پھولنے میں جو بڑا محرک تھا وہ تھا امپیریلزم، سامراجیت. یورپینز سکسیزفلی کانکرڈ مینی پارٹس آف دی ورلڈ. یورپ کے لوگوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ دنیا کے مختلف حصوں کو فتح کیا. دے ور ایکسپوز ٹو ریڈیکلی ڈفرینٹ کلچرس، اور اس طرح وہ ان کا جو سامنا تھا وہ مختلف قسم کے جو کلچر تھے ان کے ساتھ بڑی شدت سے ہوا. یعنی جہاں جہاں کے لوگوں کو فتح کرتے وہاں کی سوسائٹی کے ساتھ ان کے رابطے ہوتے تو وہ سوسائٹیز جو تھیں وہ یقیناً ڈفرینٹ تھیں. اسٹارٹڈ بائی دیز کنٹراسٹنگ ویز آف لائف دے بگین ٹو آسک وائی کلچرز ڈفرڈ. تو جب ان کا سامنا ہوتا یہ مختلف قسم کے زندگی بسر کرنے کے طریقوں کے ساتھ جو کنٹراسٹ ہوتے، ڈفرینٹ ہوتے، مختلف ہوتے، دے بگین ٹو آسک وائی کلچرز ڈفرڈ. تو ظاہر ہے جب کسی علاقے پہ یہ لوگ قبضہ کرتے تو ان کے اپنے لوگ وہاں پہ جا کے مکس اپ ہوتے ان معاشروں کے ساتھ. تو یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جو نئے معاشروں میں جا کے
زندگیاں بسر کرنی شروع کرتے تو وہ ان کے ذہن میں یہ سوال آتا کہ جو کلچرز ہیں وہ ڈیفرنٹ کیوں ہیں. یعنی یہ ایک تحقیق، یہ ایک ریسرچ، یہ ایک سوچ لوگوں کے اندر اس طرح سے پیدا ہونے شروع ہوئی. یہ دوسرا فیکٹر تھا. امپیریلزم کہتے ہیں کہ جب کولونائزیشن مختلف قسم کی جو بادشاہتیں ہیں وہ کرتی ہیں، دوسرے علاقوں پہ قبضے کرتی ہیں، تو اس طریقہ حکمرانی کو امپیریلزم یا سامراجیت کہتے ہیں. تو سامراجیت کے نتیجے میں نئے لوگ نئے علاقوں میں جا کے بسے اور انہوں نے جا کے دیکھا کہ وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، تو ان کے اندر یہ سوچ پیدا ہوئی کہ کلچر مختلف ڈیفرنٹ کیسے ہوتے ہیں، حالانکہ انسان جو ہیں دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں. دا تھرڈ impetus for the development of sociology was the success of the natural sciences. تیسرا جو پوائنٹ ہے ڈیولپمنٹ آف سوشیالوجی کا، سوشیالوجی کی ڈیولپمنٹ میں، وہ تھا سکسیس آف دی نیچرل سائنسز، کہ جو قدرتی سائنسز تھیں ان کو کامیابی حاصل ہوئی. پیپل موو ٹو کویسچن فنڈامنٹل اسپیکٹس آف دیئر سوشل ورلڈ. لوگوں نے اپنی جو سوشل ورلڈ تھی، جو سماجی دنیا تھی، جو معاشرہ تھا، اس کے جو بنیادی پہلو تھے ان کے بارے میں سوال کرنے شروع کیے. دے اسٹارٹیڈ یوزنگ دی سائنٹیفک میتھڈ. انہوں نے سائنسی طریقہ کار استعمال کرنا شروع کیا. سائنسی طریقہ کار میں سسٹمیٹک آبزرویشن ہوتی ہے کہ چیزوں کو آبزرو کیا جاتا ہے، ان کا مشاہدہ کیا جاتا ہے. آبجیکٹیوٹی، ان کی مقصدیت دیکھی جاتی ہے، یعنی بلا وجہ کسی چیز پہ یقین نہیں کیا جاتا بلکہ اس کو تجربے کے ذریعے سے پرکھا جاتا ہے پہلے. تو یہی کام یہاں پہ بھی شروع ہوا کہ لوگوں نے، ایکسپرٹس نے سائنٹیفک میتھڈ کا، سائنسی طریقہ کار کا استعمال شروع کیا ٹو دی اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، انسانی رویوں کی اسٹڈی کے لیے. ان میں جو پہلا ایکسپرٹ یہاں پہ ذکر کیا گیا وہ اگسٹ کامٹ ہے. تو اگسٹ کامٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. دا آئیڈیا آف اپلائنگ دا سائنٹیفک میتھڈ ٹو دی سوشل ورلڈ. معاشرے کو، سماجی دنیا کو اور سائنسی طریقہ کار کے ذریعے سے پڑھنے کا جو آئیڈیا ہے، جو خیال ہے، نون ایز پازیٹیوزم، جس کو پازیٹیوزم، مثبتیت پسندی یا مثبت پسندی اس کو کہتے ہیں، واز اپیرنٹلی فرسٹ پروپوزڈ بائی اگسٹ کامٹ. اس کو اگسٹ کامٹ نے پہلی مرتبہ اس کو تجویز کیا. اور یہ اگسٹ کامٹ 1798 میں یہ پیدا ہوا، 1857 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. تو یہ ایک سوشیالوجسٹ تھا. تو اس نے پہلی دفعہ جو پازیٹیوزم کا نظریہ ہے یہ پیش کیا کہ چیزوں کو، سوشل ورلڈ کو سائنسی طریقوں کے ذریعے سے پرکھا جائے. ہی واز فرینچ، وہ فرانسیسی تھا. ہی مائگریٹڈ فرام اے اسمال ٹاؤن ٹو پیرس. وہ ایک چھوٹے سے قصبے سے پیرس کی طرف اس نے ہجرت کی. دا چینجز ہی ہم سیلف ایکسپیرینسڈ، جو تبدیلیاں اس نے خود تجربہ کیں، کمبائنڈ ود دوز فرانس انڈروینٹ ان دی ریولیوشن. اور ان کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں فرانس میں ایک انقلاب چل رہا تھا. تو وہ تبدیلیاں بھی، ایک تو اس کی اپنی ایک چھوٹے قصبے سے بڑے شہر کی طرف آنے کی تبدیلیاں، اور دوسرے نمبر پر فرانس کے اندر مجموعی طور پر جو ریولیوشن تھا، جو انقلاب چل رہا تھا، اس کے بھی اثرات اس کے اوپر آئے. لیڈ کامٹ ٹو بیکم انٹرسٹڈ ان دی ٹو انٹر ریلیٹڈ ایشوز. تو دو آپس میں جڑے ہوئے ایشوز، ان کی طرف اس کی دلچسپی بنی. وہ دو ایشوز کیا تھے؟ سوشل آرڈر، سوشل اسٹیٹک، اینڈ سوشل چینج، سوشل ڈائنامکس. یعنی کہ معاشرے کے اندر ایک آرڈر قائم ہوتا ہے. معاشرے کے اندر، معاشرہ جو ہے اس کے اندر مختلف قسم کی روایات اسٹیٹک انداز میں ہوتی ہیں. معاشرہ ہمیں ایک اسٹیبل نظر آتا ہے، تو اس کو اس نے سوشل آرڈر کا نام دیا. اور دوسرا سوشل چینج، معاشرے کے اندر جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں اس کو سوشل چینج یا سوشل ڈائنامکس کا نام اس نے دیا. واٹ ہولڈز دی سوسائٹی ٹوگیدر، وہ کیا چیز ہے جو معاشرے کو اکٹھا رکھتی ہے. وائی از دیئر اے سوشل آرڈر، معاشرے کے اندر ایک سوشل آرڈر، ایک ترتیب کیوں ہوتی ہے. اینڈ ونس دی سوسائٹی از سیٹ دین وٹ کازز اٹ ٹو چینج. اور جب ایک معاشرہ بن جاتا ہے تو اس کے اندر کیا چیز تبدیلی لے کر آتی ہے. وائی اٹس ڈائریکشن چینج، اس کی سمت کیوں تبدیل ہو جاتی ہے. کامٹ کنکلوڈیڈ دیٹ دی رائٹ وے ٹو آنسر سچ کویسچن واز ٹو اپلائی دی سائنٹیفک میتھڈ. تو کامٹ نے یہ نتیجہ حاصل کیا کہ درست طریقہ یہ ہے اس سوال کے جواب کا کہ ایک معاشرہ جو ہے وہ کیسے ایک آرڈر میں ہوتا ہے اور پھر اس میں تبدیلیاں کیسے آتی ہیں، اس کی ڈائریکشن کیسے چینج ہوتی ہے. اس سوال کے جواب کے لیے سائنٹیفک میتھڈ استعمال کرنا چاہیے، سائنسی طریقہ کار استعمال کرنا چاہیے ٹو سوشل لائف، سوشل لائف کے لیے. دیئر مسٹ بی لاز دیٹ انڈر لائی دا سوسائٹی، ایسے قوانین ہونے چاہیے
جو معاشرے پہ لاگو ہوں. Therefore we should discover these disciplines by applying scientific method social world. لہٰذا ہم ایسے قوانین ڈسکور کریں گے جن کو سائنسی طریقے سے اپلائی کیا جائے سوشل ورڈ کے اوپر. ونس دیز پرنسپلز ڈسکورڈ دین وی کوڈ اپلائی دیز فار سوشل ریفارم. جب یہ اصول ڈسکور ہو جائیں گے تو پھر ہم ان کو معاشرے کی بہتری کے لیے, معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کو اپلائی کریں گے. He advocated for building new societies on twin foundations of science and industry. اس نے تعلیم دی کہ جو نئے معاشرے ہیں ان کی تعمیر کی جائے دو بنیادوں پر, سائنس اور انڈسٹری. ایک سائنس یعنی سائنسی میتھڈ, چیزوں کو آبزرو کرنا, تحقیق کرنا, ریسرچ کرنا, پرانے قوانین کو پرکھنا, اگر وہ صحیح ہیں ان کو رہنے دینا, اگر وہ ٹھیک نہیں ہیں تو نئے قوانین لے کے آنا. تو اس نے کہا کہ جو نئے معاشرے ہیں ان کی بنیاد دو چیزوں پر ہونی چاہیے, ایک سائنس اور ایک انڈسٹری, کیونکہ انڈسٹری کے بغیر کوئی بھی معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. رادر دین آن ریلیجن اینڈ لینڈ اونر سرف ریلیشن شپ. اس سے پہلے کیا تھا کہ یا تو معاشرے کا تعلق ریلیجن کے ساتھ تھا, یا پھر جو لینڈ اونر ہے, زمین کا مالک ہے, اور زمین کے اوپر جو کام کرنے والے باشندے ہیں ان کے درمیان جو تعلق ہے, یعنی کہ ایگریکلچر اور ریلیجن. یہ دو تھے جس کی وجہ سے جو معاشرہ تھا وہ تیزی سے ترقی نہیں کر رہا تھا. تو اس نے یہ مشورہ دیا, تعلیم دی کہ معاشرے کی بنیاد سائنس اور انڈسٹری پہ ہونی چاہیے. تو جی اسٹوڈنٹس, جس طرح سے میں نے یہ اس کو ایکسپلین کیا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. آگے بڑھتے ہیں. ادر ارلی پائنیئر نیمز آر, دوسرے ابتدائی دور کے جو سرخیل ہیں, لیڈنگ ممبرز ہیں, لیڈنگ پرسنز ہیں, ان کے نام اس طرح سے ہیں. ہربرٹ اسپینسر 1820 to 1903. ہربرٹ اسپینسر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ اس نے سوشیالوجی کے لیے کیا ورک کیا. ہی واز این انگلش مین اینڈ از سم ٹائمز کالڈ سیکنڈ فاؤنڈر آف سوشیالوجی. یہ ایک انگریز تھا, یعنی کہ انگلینڈ کا رہنے والا تھا, اور اس کو بعض اوقات سیکنڈ فاؤنڈر آف سوشیالوجی کہتے ہیں, کیونکہ اوپر جو ہم نے پڑھا ہے اس کو فاؤنڈر آف سوشیالوجی کہتے ہیں. کامٹ کو, آگسٹ کامٹ کو فاؤنڈر آف سوشیالوجی کہا جاتا ہے, اور یہ جو ہربرٹ اسپینسر ہے اس کو سیکنڈ فاؤنڈر آف سوشیالوجی کہا جاتا ہے, سوشیالوجی کا دوسرے نمبر پہ بانی. ہی ٹو بلیوڈ دیٹ سوسائٹی آپریٹس انڈر سم فکسڈ لاز. اس کو بھی یقین تھا کہ جو معاشرہ ہے یہ کچھ مقررہ قوانین کے اوپر آپریٹ کرتا ہے. ہی واز ایوولوشنری اینڈ کنسیڈرڈ دیٹ سوسائٹیز ایوالو فرام لوئر ٹو ہائر فارمس. اس کو جو ارتقاء کا قانون ہے اس کے اوپر اس کا بلیو تھا, اور وہ یہ خیال کرتا تھا کہ جتنے بھی معاشرے ہیں وہ اپنی لوئر فارم سے ہائر فارم کی طرف گئی ہیں. یعنی پہلے معاشرہ جو تھا بہت سادہ تھا, اور آہستہ 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 وہ بڑھتے بڑھتے موجودہ کمپلیکس سچویشن کو اس نے حاصل کیا. تو ایوولوشن ارتقاء کے عمل کو کہتے ہیں. In this way he applied the ideas of Darwin to the development of human society. اس طرح سے اس نے جو ڈارون کے آئیڈیاز تھے انسانی معاشرے کی جو ڈیولپمنٹ ہے, انسانی معاشرے کی جو ترقی ہے, اس پر اس نے جو ڈارون کے آئیڈیاز ہیں ان کو اپلائی کیا. اینڈ ہینس دس اپروچ میں بی کالڈ ایز سوشل ڈارونزم, اور اس اپروچ کو, اس سوچ کو سوشل ڈارونزم بھی کہا جاتا ہے. بائی فالوئنگ دی بیسک پرنسپل آف سوشل ڈارونزم, سوشل ڈارونزم کا جو بنیادی اصول ہے اس کی پیروی کرتے ہوئے اسپینسر ایڈوکیٹڈ, اسپینسر نے یہ تعلیم دی دیٹ لیٹ دی فٹسٹ سروائیو, کہ جو فٹسٹ ہوتے ہیں وہ سروائیو کرتے ہیں. تو بیسیکلی ڈارون کا یہ نظریہ ہے کہ دنیا کے اندر ایوولوشن کا عمل جاری رہا, اور اس میں دنیا کے اندر لاکھوں کی تعداد میں مختلف سپیشیز پائی جاتی ہیں, جانوروں کی اور پرندوں کی, اور بے شمار خشرات الارض, اڑنے والے پرندے, اسی طرح انسان, بندر, گوریلے, ڈفرینٹ قسم کی سپیشیز ہیں. تو یہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو مختلف قسم کے ایشوز کا سامنا رہا. کچھ آفتیں آئیں, کچھ بیماریاں آئیں, قحط سالی آئی. تو اس میں جو فٹسٹ تھے, جو طاقتور تھے, جو جن کے پاس وسائل موجود تھے,
وہ زندہ بچتے گئے اور باقی ختم ہوتے گئے. تو یہ ڈارون کا نظریہ ہے. لیٹ دی فٹسٹ سروائیو, کہ جو اپنے آپ میں فٹ ہوتا ہے وہی بچتا ہے. دیر شوڈ بی نو ریفارم بیکاز اٹ ول ہیلپ ان دی سروائیول آف لوور آرڈر انڈیویجولس. دیر شوڈ بی نو ریفارم, کوئی اصلاح نہیں ہو سکتی, بیکاز اٹ ول ہیلپ ان دی سروائیول آف لوور آرڈر انڈیویجولس. چیریٹی اینڈ ہیلپنگ دی پور ور کنسیڈر ٹو بی رانگ. اس کے نظریے کے مطابق جو چیریٹی ہے اور غریبوں کی مدد ہے یہ غلط ہے. یعنی کہ جو غریب ہیں یا جو کمزور ہیں, اس کے نظریے کے مطابق انہیں ختم ہونا ہی ہونا ہے. وہ معاشرے میں فٹ نہیں بیٹھتے. جو طاقتور ہیں, جو امیر ہیں, جن کے پاس وسائل ہیں, وہی معاشرے میں اگلی نسلوں کی بڑھوتری کا سبب بنیں گے. تو یہ اس کا نظریہ تھا. اسپینسر واز اے سوشل فلاسفر, یہ ایک سماجی فلسفی تھا. ریدر دین اے سوشل ریسرچر, نہ کہ سماجی محقق. اس نے تحقیق نہیں کی بلکہ فلسفہ بیان کیا. تو یہ ہربرٹ اسپینسر ہے. اس کے بعد آ گیا کارل مارکس 1818 to 1883. کارل مارکس واز اے جرمن. کارل مارکس جرمنی کا رہنے والا تھا. اکارڈنگ ٹو ہم دا کی ٹو ہیومن ہسٹری از کلاس کنفلکٹ. اس کے مطابق انسانی جو تاریخ ہے اس کی جو چابی ہے, اس کی جو کلید ہے, اس کی جو کی ہے, وہ کلاس کنفلکٹ ہے, طبقاتی کشمکش. مختلف طبقے پائے جاتے ہیں کسی بھی سوسائٹی کے اندر. ناٹ ریئلی اے سوشیالوجسٹ بٹ روٹ وائڈلی اباؤٹ ہسٹری, فلاسفی, اکانومکس, پولیٹیکل سائنس. وہ حقیقی سوشیالوجسٹ نہیں تھا, یعنی اس نے صرف سوسائٹی کے بارے میں نہیں لکھا بلکہ اس نے بڑے وسیع طور پر تاریخ, فلسفہ, معاشیات اور پولیٹیکل سائنس کے بارے میں بھی اس کی رائٹنگز موجود ہیں. بیکاز آف ہز انسائٹس انٹو دی ریلیشن شپ بٹوین دی سوشل کلاسز, مختلف جو سماجی طبقے ہیں, معاشرے کے طبقے ہیں, ان کے درمیان جو ریلیشن ہوتا ہے اس کے حوالے سے اس کی جو انسائٹ ہے, اس کی جو بصیرت ہے. ہی از کلیم ٹو بی این ارلی سوشیالوجسٹ. اس کو پہلے وقتوں کا سوشیالوجسٹ کہا جاتا ہے. یعنی حالانکہ اس کا جو زیادہ ورک ہے وہ ہسٹری, فلاسفی, اکنامکس, پولیٹیکل سائنس پہ ہے, لیکن چونکہ اس نے پہلی مرتبہ سوسائٹیز کے بارے میں اور سوشل کلاسز کے بارے میں, مختلف طبقے جو ہوتے ہیں سوسائٹی کے, ان کے بارے میں بات چیت کی, لہٰذا اس کو ارلی سوشیالوجسٹ کہا جاتا ہے. ہی انٹروڈیوس ون آف دی میجر پرسیپٹیوز ان سوشیالوجی. اس نے جو سوشیالوجی کے بڑے پرسپیکٹیوز, نقطۂ نظر ہیں, ان کو انٹروڈیوس کروایا. کنفلکٹ پرسپیکٹیو, کشمکش کا نقطۂ نظر. ایمل ڈرکہیم 1858 to 1907. He was a French, یہ فرانسیسی تھا. His primary goal was of getting sociology recognized as a separate academic discipline. اس کا جو بنیادی مقصد تھا, اس کی جو بنیادی منزل تھی وہ یہ تھی کہ وہ سوشیالوجی کو ریکگنائز کروائے, اس کی پہچان کروائے ایک علیحدہ تعلیمی شعبے کے طور پر. His systematic study comparing suicide rates among several countries revealed an underlying social factor. His systematic study, اس نے ایک بڑے سسٹمیٹک انداز میں مطالعہ کیا comparing suicide rates, اور خودکشی کی جو شرح تھی اس کو کمپیئر کیا, اس کا موازنہ کیا among several countries, مختلف ممالک میں. اس نے مختلف ممالک کے اندر مشاہدہ کیا جہاں پہ لوگ حالات کے ہاتھوں خودکشی کرتے ہیں, ان کو اس نے کمپیئر کیا اور مختلف قسم کے جو اسٹیٹسٹکس تھے, شماریات تھے, وہ جمع کیے. ریویلڈ این انڈرلائنگ سوشل فیکٹر, اور اس نے ایک جو سوشل فیکٹر ہے اس کے اوپر انکشاف کیے. پیپل ور مور لائکلی ٹو کمٹ سوسائڈ اف دیئر ٹائز ٹو ادر ان دیئر کمیونٹیز آر ویک. لوگوں کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ اس لیے خودکشی کرتے ہیں, زیادہ تر وہ لوگ خودکشی کرتے ہیں جن کے معاشرے کے ساتھ جو ٹائز ہوتی ہیں, جو ان کا تعلق ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے. یعنی معاشرے سے ہٹے ہوئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ تر خودکشی کرتے ہیں. ہی آئیڈینٹیفائڈ دی کی رول آف سوشل انٹیگریشن اینڈ سوشل لائف. اس نے معاشرتی زندگی میں جو سوشل انٹیگریشن ہے, معاشرے کے ساتھ جڑاؤ ہے, اس کو کی رول کہا کہ معاشرے کے ساتھ جڑے رہنے سے آپ ترقی کرتے ہیں. نیکسٹ آ گیا میکس ویبر 1864 to 1920. میکس ویبر واز اے جرمن. میکس ویبر جرمنی کا رہنے والا تھا.
He used cross-cultural and historical materials in order to determine how extensively social groups affect people's orientations to life. He used cross-cultural اور مختلف کلچرز کے درمیان جو تھا اور مختلف ہسٹوریکل مٹیریل اور مختلف کلچر کو اسٹڈی کیا in order to determine how extensively social groups affect people's orientation to life. اور اس نے اس چیز کی اسٹڈی کی کہ مختلف جو سوشل گروپس ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندگیوں کے اندر کس طرح سے اثرات ڈالتے ہیں. جس اسٹوڈنٹ تقریباً چیپٹر کلوز ہو رہا ہے دا فیلڈ آف سوشیالوجی. سوشیالوجی کے مختلف فیلڈز کی یہ فہرست دی گئی ہے. دیر از اے بگ ڈائیورسٹی ان فیلڈز آف انٹرسٹ ان سوشیالوجی. سوشیالوجی کے حوالے سے جو مختلف شعبے ہیں ان کی ایک بڑی ڈائیورسٹی ہے, بڑی اقسام ہے. دیر از لانگ لسٹ آف فیلڈس دیٹ ہیو بین پرووائڈیڈ بائی دی امیریکن سوشیالوجی ایسوسیشن. امیریکن سوشیالوجیکل ایسوسیشن ہے تو اس نے ایک لمبی لسٹ اس کے لیے لکھی ہے ایز اے گائیڈ ٹو گریجویٹ ڈپارٹمنٹس وچ از گیون بلو. بایو سوشیالوجی, کولیکٹیو بیہیویئر, سوشل موومنٹس, کمیونٹی, کمپیریٹیو سوشیالوجی, میکرو سوشیالوجی, کرمنل جسٹس, کرمنالوجی, ڈیلنکوینسی, کلچرل سوشیالوجی, ڈیموگرافی, ڈیولپمنٹ, ماڈرنائزیشن, ڈیوینٹ بیہیویئر, سوشل ڈس آرگنائزیشن, اکانومی اینڈ سوسائٹی, ایجوکیشن, انوائرمنٹل سوشیالوجی, ایتھنو میتھڈالوجی, ہسٹری آف سوشیالوجی, سوشل تھاٹ, ہیومن ایکالوجی, انڈسٹریل سوشیالوجی, آکوپیشنز, پروفیشنز, پینالوجی, کریکشنز, پولیٹیکل سوشیالوجی, ریس, ایتھنک منارٹی ریلیشنز, ریلیجن, رورل سوشیالوجی, اسمال گروپس, سوشل چینج, سوشل کنٹرول, سوشل نیٹورکس, سوشل آرگنائزیشنز, فارمل کمپلیکس, سوشل سائیکالوجی, سوشلائزیشن, سوشیالوجیکل پریکٹس, سوشل پالیسی, سوشیالوجی آف ایجنگ, سوشل گیرونٹالوجی, سوشیالوجی آف آرٹ لٹریچر, سوشیالوجی آف نالج, انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ, تھرڈ ورلڈ, لا اینڈ سوسائٹی, لیئر, اسپورٹس, ریکریشن, میرج اینڈ دا فیملی, میس کمیونیکیشن, پبلک اوپینین, میتھمیٹیکل سوشیالوجی, میڈیکل سوشیالوجی, میتھڈالوجی, کوالٹیٹیو اپروچز, میتھڈالوجی, کوانٹیٹیو اپروچز, مائکرو کمپیوٹنگ, کمپیوٹر ایپلیکیشنز, ملٹری سوشیالوجی, سوشیالوجی آف لینگویج, سوشل لنگوسٹکس, سوشیالوجی آف مارکیٹس, سوشیالوجی آف مینٹل ہیلتھ, سوشیالوجی آف سائنس, سوشیالوجی آف سیکس اینڈ جینڈر, سوشیالوجی آف ورک, سوشیالوجی آف ورلڈ کنفلکٹ, اسٹریٹیفیکیشن, موبلٹی تھیوری, اربن سوشیالوجی. تو اتنی جدت آ چکی ہے کہ سوشیالوجی کے اتنے بے شمار شعبے بن چکے ہیں اور ان کو اسٹڈی کیا جا رہا ہے مختلف لیول کے اوپر. جی اسٹوڈنٹس, یہیں پہ ہمارا آج کا جو پہلا لیسن ختم ہوتا ہے. امید کرتے ہیں کہ آپ کے لیے انتہائی یوزفل ہوگا. ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹس دیں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اسٹڈی ٹائم فار آل چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.